पास्ट टू प्रेजेंट के इस इल्मी सफ़र में खुश आमदीद। ये चैनल आपको तारीख़ के गुमशुदा औराक़ से लेकर फ़लसफ़े की गहराइयों तक और साइंस के हैरत अंगेज़ करिश्मों तक एक बामक़सद और फ़िक्री सफ़र पर ले जाता है। आज हम आपके लिए कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब 12 स्टेप्स टू अ कंपैशनेट लाइफ के नायाब इल्मी नुकात पेश कर रहे हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक ज़रूरी वजाहत। किताब 12 स्टेप्स टू अ कंपैशनेट लाइफ इंसानी तारीख़, मजहबी रिवायात और इखलाकी नज़रियात को इल्मी गैर जानिबदारी के साथ पेश करती है। मुसन्निफ़ा समाजी और इखलाकी हालात को मौज़ूई अंदाज में बयान करती हैं, बग़ैर किसी ख़ास अक़ीदे के निज़ाम को फ़रोग़ देने या उस पर तनकीद किए। यह वीडियो मस्नूई ज़हानत यानी AI की मदद से बनाई गई है। आवाज़ या जिन्स की शनाख्त से मुतल्लिक़ गैर इरादी तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हो सकती हैं। नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वो मवाद के तालीमी मकसद पर तवज्जो दें। नाज़रीन के खुलूस, एतमाद और सपोर्ट के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अगर आपको ये इल्मी सफ़र पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बराहे करम कमेंट्स में अपनी राय दें और अपनी पसंदीदा किताब का नाम भी ज़रूर लिखें। आपका हर कमेंट इस इल्मी मिशन को आगे बढ़ाने का हौसला देता है। आज का ये हिस्सा पार्ट 1 है। इस हिस्से में हम किताब के प्रीफेस यानी एक बेहतर दुनिया की ख्वाहिश और पहले बाब यानी द फर्स्ट स्टेप लर्न अबाउट कंपैशन पर बात करेंगे। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हम एक ऐसे लफ्ज़ पर बात करने वाले हैं जो हम सब बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हम सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन शायद हम उसे पूरी तरह समझते नहीं हैं। वो लफ्ज़ है हमदर्दी यानी कंपैशन। जी। क्या ये सिर्फ किसी के लिए बुरा महसूस करना है या इससे कुछ ज़्यादा गहरी चीज़ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब 12 स्टेप्स टू अ कंपैशनेट लाइफ के शुरुआती हिस्सों का जायजा ले रहे हैं। जी, खास तौर पर उसका दीबाचा और पहला बाब। हमारा मकसद ये समझना है कि मुसन्निफ़ा के नज़दीक हकीकी हमदर्दी क्या है, ये रहम खाने से कैसे अलग है और आज की इस बटी हुई दुनिया में ये इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है। बिल्कुल। तो आइए इसमें गहराई तक उतरते हैं। किताब की शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प कहानी से होती है। जी, वो टेड प्राइज़ वाली। हाँ, मुसन्निफ़ा बताती हैं कि 2007 में उन्हें एक टेड प्राइज़ मिला और उस इनाम के साथ उन्हें एक मौका भी दिया गया कि वो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एक ख्वाहिश का इजहार करें। और वो कोई छोटी मोटी ख्वाहिश नहीं मांग सकती थी, बल्कि एक ऐसी ख्वाहिश जो दुनिया को बदल सके। बिल्कुल। और उन्होंने हमदर्दी के लिए एक चार्टर यानी चार्टर फॉर कंपैशन बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। ये एक बहुत बहुत बड़ी सोच थी। जी, और वो फौरन उस मसले की जड़ तक पहुंच जाती हैं जो शायद हम सबके जहन में आता है। कौन सा मसला? मजहब का मसला। जब भी हमदर्दी या मोहब्बत की बात होती है तो अक्सर लोग मजहब की तरफ देखते हैं। सही। लेकिन आजकल जैसा कि वो कहती हैं, मजहब को ही मसले की जड़ समझा जाता है। हाँ, ये तो है। अक्सर यही बहस होती है। आर्मस्ट्रॉन्ग कहती हैं कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। उनके मुताबिक हर बड़ा मजहब अपनी बुनियाद में हमदर्दी के उसूल पर कायम है। हर बड़ा मजहब? जी, वो कहती हैं कि सबका एक सुनहरी उसूल या गोल्डन रूल है, जो सादा लफ्जों में ये है कि दूसरों के साथ वो सलूक मत करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ किया जाए। मुझे वो टैक्सी ड्राइवर वाली मिसाल बहुत जबरदस्त लगी। अच्छा। क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुनी है। बिल्कुल, ये एक बहुत आम तासुर है। वो लिखती हैं कि लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स अक्सर उनसे कहते हैं कि तारीख की सारी बड़ी जंगें तो मजहब की वजह से ही हुई हैं। ये एक आम ख्याल है और सच पूछें तो बज़ाहिर ऐसा लगता भी है। लगता है, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग की दलील ये है कि ये सच नहीं है। अच्छा? वो कहती हैं कि जंगों की असल वजूहात, एक कोर रीज़न, हमेशा से लालच, हसद, ज़मीन पर कब्जा और इख्तिदार की होस रही हैं। तो फिर मजहब का क्या किरदार है उसमें? मजहब को तो सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक मुकद्दस रंग देकर, ताकि लोगों को अपने मकासद के लिए लड़वाया जा सके। मतलब उसे एक जवाज के तौर पर पेश किया जाता है। बिल्कुल। और वो कहती हैं कि आज ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया खतरनाक हद तक तकसीम हो चुकी है। एक तरफ
बेतहाशा दौलत और ताकत है, दूसरी तरफ गुर्बत और बेबसी, जी दहशतगर्दी है, माहौलियाती तबाही का खतरा सर पर मंडला रहा है। सही। ऐसे में ये सुनहरी उसूल अब कोई सिर्फ एक अच्छी अखलाकी बात नहीं रही, बल्कि हमारी बका के लिए फॉर आवर सर्वाइवल एक ज़रूरत बन गया है। ठीक है, तो अगर हमदर्दी इतनी ही जरूरी है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। जी, पहला कदम यही है। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि कंपैशन का मतलब तरस खाना या रहम करना, यानी पिटी बिल्कुल नहीं है। ये बात मुझे बहुत अहम लगी। ये सबसे अहम नुक्ता है शायद। उन्होंने नेदरलैंड्स में अपने एक लेक्चर की मिसाल दी है, जहां तर्जुमा करने वाले ने उनके लफ्ज कंपैशन का तर्जुमा बार बार पिटी किया, जिससे उनकी पूरी बात का मतलब ही बदल गया। बिल्कुल। ये एक किलीदी नुक्ता है, क्योंकि तरस खाने में एक तरह की बर्तरी का एहसास होता है। बर्तरी का एहसास? वो कैसे? देखें, जब आप किसी पर तरस खाते हैं तो आप एक महफूज जगह पर खड़े होते हैं और दूसरा शख्स किसी मुश्किल में होता है। आप ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। अच्छा, हाँ ये तो है। लेकिन लफ्ज कंपैशन का मतलब बिल्कुल उलट है। वो क्या है? ये लातीनी लफ्ज पतीरी और यूनानी लफ्ज पथेन से निकला है, और दोनों का मतलब है किसी के साथ मिलकर तकलीफ बर्दाश्त करना। किसी के साथ मिलकर? वाव! यानी आप खुद उसके साथ उस घड़े में उतर जाते हैं, आप उसकी जगह खुद को रखकर देखते हैं, उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये कोई लम्हाती जज्बा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक सोचा समझा रवैया है, एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस है, दूसरों की भलाई का एक मुस्तकिल इरादा है। यानी ये हमदर्दी नहीं, बल्कि लफ्जी मानों में हमदर्दी, दर्द में शरीक होना। बिल्कुल यही। और ये कोई नया मगरबी ख्याल नहीं है। मुसन्निफा के मुताबिक ये तसव्वुर तो हजारों साल पुराना है। जी, हजारों साल। उन्होंने कन्फ्यूशियस का जिक्र किया है। कन्फ्यूशियस इसके बारे में क्या कहते थे? बिल्कुल, किताब के मुताबिक चीनी फिकर कन्फ्यूशियस ने शायद सबसे पहले इस सुनहरी उसूल को वाज़े तौर पर बयान किया था। 500 साल कब्ले मसीह में। जी, उन्होंने इसे शू का नाम दिया, जिसका मतलब है खुद से मुशाबहत देना। खुद से मुशाबहत देना, इसका क्या मतलब हुआ? वो तो फलसफा ये था कि खुद को कायनात का मरकज ना समझो। ये मत सोचो कि तुम्हारा तजरबा, तुम्हारी ज़ात सबसे अलग या सबसे अहम है, बल्कि हर वक्त, हर मामले में अपने आप से ये सवाल पूछो, अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता? ये तो बहुत गहरी बात है। जी, और ये सोच, जिसे वो रेन यानी इंसानियत कहते थे, इंसान को अपनी खुद गर्जी के छोटे से दायरे से निकालकर दूसरों से जोड़ती है। और बुद्ध मत में भी तो ऐसा ही कुछ है ना? जी, बुद्धा ने भी निर्वाण यानी अपनी अना को खत्म करने के लिए मोहब्बत के 4 पहलुओं पर गौर करने की तालीम दी। 4 पहलू? जी, और उनमें से एक करुणा है। करुणा? करुणा का मतलब सिर्फ अफसोस करना नहीं, बल्कि एक पुख्ता अज़्म है, एक कमिटमेंट। किस चीज का अज़्म? ये अज़्म के मैं तमाम जानदारों को, सिर्फ इंसानों को नहीं, तमाम जानदारों को उनके दुखों से आज़ाद कराने के लिए जो हो सका करूँगा। वाह! तो आप देखें, चीन से लेकर हिंदुस्तान तक कदीम ज़माने से ये ख्याल मौजूद है कि हकीकी इंसानियत दूसरों के दर्द को समझने और उसमें शरीक होने का नाम है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और शायद सबसे मुश्किल सवाल खड़ा होता है। जी? क्या ये सब बातें एक ऐसी दुनिया में मुमकिन है जहाँ हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की दुनिया है? यानी जो सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगा? बिल्कुल। किताब में डार्विन और दूसरे मुफक्किरीन का भी जिक्र है, जो कहते हैं कि हमारे जीन्स ही खुद गर्ज हैं और हम सिर्फ अपना फायदा सोचने के लिए बने हैं। और यहीं पर ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जदीद न्यूरोसाइंस की तहकीक सामने आती है। दिमागी साइंस? जी, किताब बताती है कि ये सच है कि हमारे दिमाग का एक बहुत कदीम हिस्सा है, उसे रेप्टिलियन ब्रेन या छिपकली वाला दिमाग भी कहते हैं। अच्छा, ये नाम तो बड़ा अजीब है। ये इसलिए क्योंकि ये हमें तकरीबन 500 मिलियन साल पहले अपने रेंगने वाले आबाओ-अजदाद से विरासत में मिला है। 500 मिलियन साल? जी, और ये दिमाग सिर्फ 4 चीज़ों की परवाह करता है: खाना, लड़ना, भागना और अपनी नस्ल बढ़ाना। तो ये जो सड़क पर किसी से आगे निकलने पर शदीद गुस्सा आता है, हाँ, या सुपरमार्केट में आखिरी चीज के लिए लड़ाई हो जाती है, वो इसी दिमाग का कमाल है? बिल्कुल। वो आपका कदीम बका वाला दिमाग है, जो खतरा महसूस करके फौरन हरकत में आ जाता है।
یہ مکمل طور پر میں، میرا، مجھے کے اصول پر چلتا ہے۔ تو کیا ہم صرف اسی قدیم دماغ کے غلام ہیں؟ کیا ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ نہیں، اور یہی اس کتاب کی سب سے امید بھری بات ہے۔ اچھا؟ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ لاکھوں سال کے ارتقاء میں انسانوں کے اندر ایک نیا دماغ یعنی نیو کارٹیکس بھی بنا۔ نیو کارٹیکس؟ جی، یہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہمیں سوچنے، زبان استعمال کرنے اور اپنے ان قدیم فوری جذبوں پر قابو پانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہمارے چھپکلی والے دماغ کو قابو کر سکتا ہے؟ بالکل، یہ ہمیں اس کا غلام بننے سے روک سکتا ہے، ہمیں سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ کیا میرا یہ رد عمل صحیح ہے یا نہیں۔ تو ہمارے دماغ میں ایک طرح کی کشمکش چل رہی ہے، ایک پرانے اور ایک نئے حصے کے درمیان۔ جی، اور اس میں ایک اور کھلاڑی بھی شامل ہے۔ وہ کون ہے؟ ممالیہ جانوروں یعنی دودھ پلانے والے جانوروں میں ایک لمبک سسٹم بھی ہوتا ہے۔ لمبک سسٹم؟ یہ محبت، لگاؤ، سکون اور تحفظ جیسے مثبت جذبات کا مرکز ہے۔ یہ وہی سسٹم ہے جو ایک ماں کو اپنے بچے کی تکلیف پر تڑپا دیتا ہے۔ یہ ہمیں جوڑتا ہے۔ واہ! اور سب سے حیرت انگیز دریافت تو حال ہی میں ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے مرر نیورونز کہتے ہیں۔ مرر نیورونز؟ آئینے والے نیورونز؟ جی بالکل، یہ ہمارے دماغ میں ایک طرح کے وائی فائی کی طرح ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ضرور، جب آپ کسی کو ٹھوکر کھا کر گرتے دیکھتے ہیں اور آپ کے منہ سے خود بخود آؤچ نکلتا ہے یا آپ کا چہرہ بن جاتا ہے، ہاں ایسا تو ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے مرر نیورونز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو لفظی طور پر دوسرے شخص کے احساسات سے جوڑ دیتے ہیں۔ وہ آپ کو اس کا درد محسوس کرواتے ہیں۔ یعنی ہم دوسروں کے جذبات کو صرف سمجھتے نہیں بلکہ محسوس بھی کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک حیاتیاتی اور بایولوجیکل ریالٹی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری حیاتیات میں خود غرضی کے ساتھ ساتھ دوسروں سے جڑنے اور ہمدردی کرنے کی صلاحیت بھی اتنی ہی گہری ہے۔ جی بالکل، یہی نکتہ ہے۔ یہ کوئی صرف روحانی یا فلسفیانہ بات نہیں بلکہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ آرمسٹرانگ یہی کہتی ہیں کہ ہم صرف ظلم اور خود غرضی کے لیے نہیں بنے، ہمارا دماغ ہمدردی کے لیے بھی بنا ہے۔ ہمارے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ جی، سوال صرف یہ ہے کہ ہم کس کو استعمال کرتے ہیں اور کس کو مضبوط بناتے ہیں۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہمدردی کوئی جادوئی طاقت نہیں ہے جو کچھ لوگوں میں ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک انسانی صلاحیت ہے، ایک مہارت ہے، اسکل جسے سیکھا اور نکھارا جا سکتا ہے۔ جی، مجھے کتاب میں دی گئی مثالیں بہت اچھی لگیں۔ کون سی؟ کہ آپ صرف کار کا مینول پڑھ کر ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتے، صحیح۔ یا سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھ کر دوسروں کو دیکھ کر تیراک نہیں بن سکتے، آپ کو پانی میں اترنا پڑتا ہے۔ بالکل، مصنفہ کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ ہمدردی ایک عملی کام ہے، یہ ایک ذہنی اور روحانی ورزش ہے۔ ورزش کی طرح؟ جی، جس طرح ایک کھلاڑی یا موسیقار روزانہ گھنٹوں کی مشق سے اپنی صلاحیتوں کو کمال تک پہنچاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے دل و دماغ کو ہمدردی کے لیے تربیت دینی پڑتی ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، کوئی منزل نہیں ہے۔ بالکل، پہلا قدم یہ جاننا ہے کہ یہ ہے کیا جو ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنانے کی شعوری کوشش کرنی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو سب سے بڑی بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ہمدردی محض کسی پر طرز کھانا نہیں بلکہ اس کی تکلیف کو سمجھنا اور اس میں شریک ہونے کا نام ہے۔ جی، اور یہ کوئی ایک مذہب یا فلسفے کی بات نہیں بلکہ دنیا کی تمام بڑی روایات کا مشترکہ اصول ہے، جسے سنہری اصول کہا جاتا ہے۔ اور جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ بالکل، سائنس بتا رہی ہے کہ اگرچہ ہمارے اندر ایک قدیم خود غرض دماغ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس ایک نیا سمجھدار دماغ اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والے مرر نیورونز بھی ہیں۔ یعنی ہمدردی ایک ایسی صلاحیت ہے جسے مسلسل مشق کے ذریعے ایک عادت اور پھر ہماری فطرت کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ جی، یہی اس کتاب کا پہلا اور سب سے اہم سبق ہے۔ تو آج کے اس تجزیے سے ہم نے سیکھا کہ حیران کرنے والی بات یہ نہیں کہ ہمدردی ممکن ہے بلکہ یہ کہ ہمارا دماغ اس کے لیے بنا ہے۔ یہ کوئی روحانی تصور نہیں بلکہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور ایک آخری سوچ طلب بات، جی، کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ ہمارے اندر ظلم اور ہمدردی دونوں کی فطری صلاحیت ہے۔ یعنی ہمارے پاس انتخاب ہے۔ ہمیشہ ہم اپنی روایات، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیکولر، کے ان پہلوؤں پر زور دے سکتے ہیں جو نفرت اور تفریق سکھاتے ہیں، یا ان پر جو تمام انسانوں کی برابری اور مشترکہ انسانیت پر زور دیتے ہیں۔
انتخاب ہمیشہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے اور کتاب کے دوسرے اور تیسرے قدم پر بات کریں گے، جو ہے لک ایٹ یور اون ورلڈ اور کمپیشن فار یور سیلف، یعنی اپنی دنیا کو دیکھنا اور خود اپنے لیے ہمدردی پیدا کرنا۔ بالکل۔ آج ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات ہوگی، ہمدردی پیدا کرنے کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی، اور یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا ہمیں پہلے باہر کی دنیا کو دیکھنا چاہیے یا اپنے اندر کی دنیا کو؟ صحیح۔ اور کیرن آرمسٹرانگ کا جواب شاید کچھ لوگوں کو حیران کر دے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اچھا۔ دوسروں کی طرف ہمدردی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اپنی دنیا کا یعنی اپنے ماحول کا جائزہ لینا ہوگا، اور اپنی حدود کو بھی پہچاننا ہوگا۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر اپنی لا علمی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آج کی ہماری گفتگو انہی دو بنیادی ستونوں پر ہوگی، اپنا محاسبہ اور علمیہ عاجزی۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ جی، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر ہمدردی کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آج ہم کتاب کے دوسرے اور 7ویں قدم پر گہرائی سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ دوسرا قدم، اپنی دنیا پر نظر ڈالیں۔ یہ ہمیں بڑے بڑے فلسفوں سے ہٹا کر سیدھا ہماری اپنی زندگی میں لے آتا ہے۔ جی، ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارا گھر، ہمارا کام کرنے کی جگہ، ہمارا محلہ اور یہاں تک کہ ہمارا ملک۔ اور آرمسٹرانگ کا کہنا ہے کہ اگر ہم واقعی ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کا ایک غیر جذباتی بے لاگ جائزہ لینا ہوگا۔ بالکل، اور اس جائزے کی شروعات وہ سب سے بنیادی اکائی سے کرتی ہیں، خاندان۔ خاندان سے؟ جی، وہ خاندان کو ہمدردی کا مکتب کہتی ہیں، A School for Compassion۔ بہت خوبصورت اصطلاح ہے نا؟ یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں ہم دوسروں کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں۔ وہ کچھ بہت اہم اور شاید کچھ مشکل سوالات بھی اٹھاتی ہیں۔ مثلاً کیا ہمارے خاندان میں ہر فرد کو، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، برابر کی اہمیت اور عزت دی جاتی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ جی۔ یا یہ کہ کیا ہم غصے یا مایوسی میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو دوسروں کو اندر تک ٹھیس پہنچائیں؟ اور وہ اس میں سنہرے اصول یعنی گولڈن رول کا ذکر بھی کرتی ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ جی، کرتی ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا اور سادہ لگتا ہے، مگر اصل زندگی میں اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا ہو اگر جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہ میرے گھر کے کسی دوسرے فرد کے لیے بالکل بے معنی ہو، یا ان کی ضرورتیں مجھ سے بالکل مختلف ہو؟ کیا یہ اصول تب بھی کام کرتا ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیے، آرمسٹرانگ یہ نہیں کہتی کہ یہ آسان ہے۔ وہ اس اصول کو ایک مشق کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ ایک مشق؟ جی، مقصد یہ نہیں کہ آپ ہر بار کامیاب ہوں، بلکہ یہ کہ آپ مسلسل کوشش کریں۔ اگر آپ کا بھائی یا بہن کسی مشکل میں ہے تو سنہری اصول یہ کہتا ہے کہ آپ سوچیں، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا چاہتا کہ میرے ساتھ کیسا سلوک ہو۔ اچھا، تو یہ نقطۂ نظر بدلنے کی ایک تکنیک ہے؟ بالکل۔ ہو سکتا ہے آپ کو جواب فوراً نہ ملے، لیکن یہ سوال آپ کو ان کے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہی تو ہمدردی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یعنی خاندان ایک لیبارٹری کی طرح ہے؟ جی، ایک ایسی لیبارٹری جہاں ہم ان تجربات کو ایک محفوظ ماحول میں کر سکتے ہیں، غلطیاں کر سکتے ہیں اور ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خاندان کے بعد کتاب ہماری توجہ کام کی جگہ کی طرف دلاتی ہے۔ وہ تو ایک بالکل مختلف میدان ہے۔ جی، وہاں کے اصول بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں اکثر مقابلہ اور آگے بڑھنے کی دوڑ لگی رہتی ہے۔ اور آرمسٹرانگ کا سوال بہت دلچسپ ہے کہ کیا جدید معیشت کا یہ مسابقتی ماحول سب سے پہلے میں کی سوچ کو فروغ نہیں دیتا؟ یقیناً دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے دماغ کا ایک قدیم حصہ، جسے وہ ریپٹیلین برین کہتی ہیں، وہ بقا کی جبلت پر کام کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی سروائیول انسٹنکٹ ہوئی۔ بالکل، اسے صرف اپنی فکر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، دوسروں سے آگے نکلنا۔ جب دفتر میں صرف ایک پروموشن کی جگہ خالی ہو اور امیدوار 10 ہوں تو یہ قدیم دماغ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو دوست تو کہتا ہے، مگر دلی دل میں ایک دوڑ چل رہی ہوتی ہے۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یہی وہ جبلت ہے جو ہمیں بس کہنے سے روکتی ہے۔ بس کہنے سے
مطلب یہ کہ ہم کبھی مطمئن نہیں ہوتے، ہمیں اور چاہیے، اور یہ ہمیں بے رحم بنا سکتی ہے، چاہے ہم شعوری طور پر ایسا کرنا نہ بھی چاہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم اپنی نوکریاں چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آرمسٹرانگ بہت عملیت پسند ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حل اس جبلت کو پہچاننے میں ہے۔ اسے پہچاننے میں؟ جی، جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ حسد، لالچ یا مقابلے کی وجہ سے کسی ساتھی کے بارے میں منفی سوچ رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھیں، یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ یعنی ایک لمحے کا توقف۔ جی، صرف اس عمل سے، اس خود شناسی سے آپ اس جبلتی رد عمل پر قابو پا سکتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی کام کی جگہ کا جائزہ لینے کو کہتی ہیں۔ کیا یہاں کامیابی کا مطلب دوسروں کو ہرانا ہے؟ یا پھر مل کر کامیاب ہونا ہے؟ بالکل۔ کیا ہم ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں جہاں لوگوں کی کامیابیوں کو مل کر منایا جائے؟ یہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اور یہ خود شناسی صرف خاندان اور کام تک محدود نہیں رہتی، یہ قومی سطح تک جاتی ہے۔ جی، اور کتاب کہتی ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو بھی اسی غیر جانبداری سے دیکھنا ہوگا جو شاید سب سے مشکل کام ہے۔ بلا شبہ اپنی قوم سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ جی، لیکن آرمسٹرانگ ہمیں اندھی محبت سے خبردار کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، ہم اپنے ملک سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے؟ یا اس کی کچھ حقیقی خوبیاں بھی ہیں؟ بالکل، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک نے تاریخ میں کیا غلطیاں کی ہیں، دنیا کے دوسرے ممالک پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت ایمانداری کا تقاضا کرتا ہے۔ بہت زیادہ۔ اس قدم کا مقصد احساس جرم پیدا کرنا نہیں، بلکہ ایماندارانہ مشاہدہ اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اچھا۔ کیونکہ بغیر پرکھے ہوئے عقائد، چاہے وہ خاندان کے بارے میں ہو یا قوم کے بارے میں، ہی اکثر غلط فہمی، تعصب اور تشدد کو جنم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنی دنیا کا جائزہ لینے کے بعد آرمسٹرانگ ہمیں ایک بالکل مختلف لیکن گہرے طور پر جڑے ہوئے تصور کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، یہ 7واں قدم ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں، یہ تو پہلے قدم سے بالکل الٹ لگتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دنیا کا گہرائی سے جائزہ لو، اور دوسری طرف یہ مان لو کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ تضاد نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بظاہر یہ تضاد لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، 7واں قدم علمی عاجزی یعنی انٹلیکچول ہیومیلٹی کے بارے میں ہے۔ آرمسٹرانگ کا بنیادی موقف یہ ہے کہ انسانی علم، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، وہ ہمیشہ محدود، نامکمل اور عارضی ہوتا ہے۔ ہمیشہ؟ ہمیشہ۔ ان کے نزدیک یقین کامل، تکبر اور سخت عقائد ہمدردی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ تو جب ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے جواب نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تبھی آپ کا دماغ دوسروں کو سننے اور سمجھنے کے لیے کھلتا ہے۔ اپنی لا علمی کا اعتراف دراصل علم کا دروازہ کھولتا ہے۔ کتاب اس نقطے کو سمجھانے کے لیے تاریخ سے کچھ بہترین مثالیں بھی دیتی ہے، جیسے کہ سقراط کی۔ جی ہاں، سقراط، ایتھنز کا یہ عظیم فلسفی، کھلے عام کہتا تھا کہ میں صرف ایک بات جانتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اور اس کا مقصد لوگوں کو نیچا دکھانا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ اپنے مشہور سقراطی مکالمے کے ذریعے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جن باتوں پر انہیں کامل یقین تھا، دراصل وہ کتنی کھوکھلی تھیں۔ اس کا مقصد ایک ایسی زندگی گزارنا تھا جو مسلسل جانچ پڑتال پر مبنی ہو۔ یعنی سوال پوچھتے رہنا؟ جی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جس لمحے آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ سب کچھ جان گئے، اسی لمحے آپ کا سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے، آپ کا ذہن بند ہو جاتا ہے۔ اور پھر تاؤمت کے چینی فلسفر شوانگزی کی مثال بھی ہے، جو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ جی، وہ تو بہت آگے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کامل انسان کا کوئی میں نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات لگتی ہے، میں کے بغیر انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ شوانزی کا فلسفہ بہت گہرا ہے۔ ان کے نزدیک میں یعنی ہماری انا یا ایگو وہ تعصبات، خواہشات اور پہلے سے قائم شدہ آراء کا مجموعہ ہے۔ ایک فلٹر کی طرح؟ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مراقبے اور خود شناسی کے ذریعے اپنی انا کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل ایک صاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور تب وہ کیا دیکھتا ہے؟ تب وہ دوسروں کی حقیقت کو بغیر کسی تعصب کے، غیر جانبداری سے دیکھ سکتا ہے۔ اور جب آپ کسی کو اس کی اصلیت میں دیکھتے ہیں تو ہمدردی قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے، آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی۔
یہی وہ نقطہ ہے جسے آرمسٹرانگ دوسرے کے لیے جگہ بنانا کہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل. جب ہم اپنی انا اور اپنے یقین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، تبھی ہمارے اندر کسی دوسرے شخص کے لیے، اس کے خیالات کے لیے جگہ بنتی ہے۔ جی، جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام جوابات نہیں ہیں تو ہم جلد بازی میں دوسروں پر لیبل لگانے یا فیصلے کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم علم کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ شیکسپیئر کی مثال بھی بہت طاقتور ہے اس سلسلے میں۔ جی، ڈرامے ہیملیٹ میں ایک بہترین مثال ہے۔ جب ہیملیٹ کے دوست اس سے اس کے دکھ کا راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غصے سے کہتا ہے، تم مجھ پر ایسے بجھنا چاہتے ہو جیسے میں کوئی بانسری ہوں؟ تم میرے راز کا دل نہیں نکال سکتے۔ یہ بہت طاقتور لائن ہے۔ جی ہاں، جب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ہم کسی کو پوری طرح سمجھتے ہیں تو ہم دراصل اس کی انسانیت کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اسے ایک سادہ سی پہیلی سمجھ رہے ہوتے ہیں جسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ ہر شخص اپنے آپ میں ایک سربستہ راز ہے، ایک ایسی کائنات جسے مکمل طور پر کبھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ضرور پوچھیے۔ اگر میں یہ مان لوں کہ میں اپنے دوست کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا تو کیا میں اسے جڑنے کی کوشش کرنا چھوڑ نہیں دوں گا؟ کیا ہمدردی کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہاں جاننے اور سمجھنے میں فرق کرنا ضروری ہے۔ علمی عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش چھوڑ دیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ چھوڑ دیں کہ آپ اسے مکمل طور پر جان چکے ہیں۔ یہ ایک ناختم ہونے والا عمل ہے۔ اچھا۔ آپ اپنے قریبی دوست یا شریک حیات کے ساتھ 50 سال گزار سکتے ہیں اور وہ پھر بھی آپ کو کسی نئی بات سے حیران کر سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ وہ ایک راز ہے، رشتے کو دلچسپ اور زندہ رکھتا ہے، یہ آپ کو متجسس رکھتا ہے۔ ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے دماغ میں گھس کر سب کچھ جان لیں، بلکہ یہ کہ آپ ان کے تجربے کا احترام کریں، خاص طور پر جب آپ اسے سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ بہت خوب۔ تو اب ان دونوں اقدامات کو جوڑتے ہیں۔ ایک طرف اپنی دنیا کا بے لاگ جائزہ لینا، یعنی دوسرا قدم، جی، اور دوسری طرف یہ ماننا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، یعنی ساتواں قدم۔ یہ دونوں مل کر کیسے کام کرتے ہیں؟ ان کا تعلق بہت گہرا اور لازم و ملزوم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا ممکن نہیں۔ وہ کیسے؟ اپنے ملک کا جائزہ لیں گے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ وہی جو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ صرف وہی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کے پہلے سے موجود عقائد اور تعصبات کو درست ثابت کرتی ہیں۔ آپ اپنی خامیوں پر پردہ ڈالیں گے اور اپنی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے۔ یعنی اگر میں پہلے سے ہی یہ مانتا ہوں کہ میرا ملک دنیا میں سب سے بہترین ہے، تو جب میں اس کا جائزہ لوں گا تو مجھے ہر طرف عظمت ہی نظر آئے گی اور میں اس کی تمام خامیوں کو نظر انداز کر دوں گا۔ بالکل، لیکن اگر آپ 7ویں قدم سے شروعات کریں، یعنی یہ تسلیم کریں کہ شاید میرا علم محدود ہے، شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، تب میں کھلے ذہن سے دیکھوں گا۔ جی، تب آپ اپنے ملک کی تاریخ کو کھلے ذہن سے دیکھیں گے۔ آپ اس کی کامیابیوں کو بھی تسلیم کریں گے اور اس کی ناکامیوں کو بھی۔ یہی ایماندارانہ جائزہ ہے۔ لیتے ہیں کہ ہمارا علم محدود ہے، 7واں قدم۔ تبھی ہم اپنے خاندان اور کام کی جگہ کو زیادہ کھلے پن اور کم تعصب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، دوسرا قدم۔ اور یہ تکبر کو کم کرتے ہیں۔ بالکل، یہ دونوں اقدامات مل کر ہمارے تکبر کو کم کرتے ہیں اور ہمدردی کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ عاجزی کے بغیر خود شناسی خود پسندی بن جاتی ہے۔ واہ، یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمدردی زندگی کا سفر باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ جی، اس کی بنیاد اپنی دنیا کے ایماندارانہ جائزے اور اپنی علمی حدود کے عاجزانہ اعتراف پر ہے۔ اور یہ کوئی ایک بار کا کام نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ زندگی بھر کی مشق ہے۔ ہمیں ہر روز خود کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں، اور ہمیں ہر روز اپنی دنیا کو نئی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بہت خوب۔ اگلی بار ہم آرمسٹرانگ کے تیسرے قدم، اپنے لیے ہمدردی، اور چوتھے قدم، دوسروں کے درد کو محسوس کرنا پر بات کریں گے۔ یہ دونوں اقدامات آج زیر بحث آنے والی خود شناسی اور عاجزی کی بنیادوں پر ہی استوار ہوں گے۔ میں اس کا منتظر رہوں گا۔ جاتے جاتے ایک خیال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ ضرور۔ ہم دن میں کتنی بار لاشعوری طور پر دوسروں کے بارے میں مکمل علم کا دعویٰ کرتے ہیں،
جب کوئی ٹریفک میں ہمیں غلط طریقے سے اوورٹیک کرتا ہے تو ہم فوراً فرض کر لیتے ہیں کہ وہ برا یا خود غرض ہے۔ جی ایسا ہوتا ہے۔ جب کوئی ساتھی ہماری ای میل کا جواب نہیں دیتا تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ غیر ذمہ دار ہے۔ ہم ان کے خیالات اور محرکات کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم ان کی پوری کہانی لکھ دیتے ہیں۔ بالکل۔ کیا تبدیلی آ سکتی ہے اگر ہم ہر شخص کو، چاہے وہ اجنبی ہو یا قریبی، ایک ایسے راز کے طور پر دیکھیں جسے ہم حل نہیں کر سکتے، صرف اس کا احترام کر سکتے ہیں؟ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ رحم دلی صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ ایک عملی رویہ ہے، اور یہ کہ ہمیں اپنی دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ جی، اور مصنفہ نے ان پہلے 2 اقدامات سے ایک بنیاد قائم کی ہے۔ اب وہ ہمیں ایک ایسی جگہ لے جا رہی ہیں جو شاید کچھ لوگوں کے لیے تھوڑی غیر متوقع ہو۔ اچھا؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ دوسروں کی طرف رحم دلی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور خود اپنے ساتھ مہربانی برتنی ہوگی۔ یعنی پہلے خود پر توجہ دینا۔ جی ہاں، یہی ہمیں تیسرے قدم تک لاتا ہے، اپنے آپ سے ہمدردی۔ اور یہ کوئی خود غرضی نہیں ہے بلکہ ایک لازمی شرط ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ تو آج ہم اسی سفر کو آگے بڑھائیں گے اور کتاب کے تیسرے اور چوتھے قدم پر گہرائی سے بات کریں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اپنے آپ سے ہمدردی کا اصل مطلب کیا ہے۔ جی، اور پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ بنیاد ہمیں ہمدردی یعنی ایمپتھی تک، دوسروں کے تجربے کو محسوس کرنے کی صلاحیت تک کیسے پہنچاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ کتنا مضبوط ہے۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے تیسرے قدم سے شروع کرتے ہیں، اپنے آپ سے ہمدردی۔ کتاب اس کا آغاز ایک ایسے جملے سے کرتی ہے جسے ہم سب نے سنا ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرو۔ جی، یہ تو بہت مشہور ہے۔ لیکن یہاں سارا زور آخری حصے پر ہے، اپنی مانند۔ ہم اکثر اس حصے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہے نا؟ آرمسٹرانگ اس سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں سیم؟ وہ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور کہانی سناتی ہیں۔ یہ کہانی ربی ایلبرٹ فریڈ لینڈر کی ہے، جو نازی جرمنی میں پلے بڑھے۔ اوہ! کہا ہے کہ آپ کمتر ہیں، آپ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ اس زہریلے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے بچپن میں ایک عادت اپنائی۔ وہ ہر روز اپنی اچھی خوبیوں کی ایک فہرست بناتے۔ اپنی اچھی خوبیوں کی، یعنی خود کو یاد دلانے کے لیے؟ جی، خود کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ ان میں بھی اچھائی ہے۔ یہ ایک بچے کے لیے اپنی بقا کی جنگ لڑنے جیسا تھا، خود کو یہ یاد دلانا کہ وہ بھی قابل قدر ہیں۔ اور بعد میں جا کر انہیں احساس ہوا کہ اس مشق کے بغیر، اس خود اعتمادی کے بغیر، وہ کبھی ایک مہربان اور رحمدل انسان بن ہی نہیں سکتے تھے۔ واہ! یہاں اصول بہت سادہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ وہ چیز نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس خود نہ ہو۔ اگر آپ اپنے اندر محبت اور قدر نہیں پائیں گے تو دوسروں کو کیسے دیں گے؟ صحیح۔ رویہ دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ بات آج کل کے دور میں بہت اہم لگتی ہے، خاص طور پر یہ جو ہسٹل کلچر ہے، جہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ خود پر سب سے زیادہ سخت ہونا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ بالکل۔ لیکن کتاب تو اس کے بالکل الٹ کہہ رہی ہیں۔ جی، اور کتاب اس خود تنقیدی رویہ کے خطرناک نتائج کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ خود سے نفرت اور کمتری کا احساس اکثر ذہنی اور جسمانی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جیسے کہ کھانے پینے کے امراض یعنی ایٹنگ ڈس آرڈرز۔ آرمسٹرانگ واضح کرتی ہیں کہ خود سے ہمدردی کا مطلب خود پرستی یا اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرنا نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ فرق اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے جذباتی ایمانداری، یہ کہ ہم اپنی خامیوں کو تسلیم کریں لیکن انہیں اپنی پوری شناخت نہ بننے دیں۔ یعنی اپنی غلطیوں سے سیکھنا، ان کی وجہ سے خود کو سزا نہ دینا۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں پر خود کو سزا دینے کے بجائے ان پر بھی نرمی سے مسکرا سکیں اور سیکھ کر آگے بڑھیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب اس روحانی تصور کو سیدھا نیورو سائنس سے جوڑ دیتی ہے۔ جی، یہ بہت دلچسپ موڑ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے جو شدید منفی جذبات ہیں، جیسے غصہ، خوف، لالچ، وہ ہمارے قدیم حیوانی دماغ یعنی ریپٹیلین برین سے آتے ہیں۔ یہ اچانک ایک بہت ٹیکنیکل رخ لے لیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ ہمارے دماغ کا سب سے قدیم، سب سے بنیادی حصہ ہے۔ اسے آپ اپنے دماغ کا سیکیورٹی گارڈ سمجھ سکتے ہیں، جو لاکھوں سالوں سے ڈیوٹی پر ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ؟ ہاں، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، بقا کو یقینی بنانا، یعنی لڑو، بھاگو یا جم جاؤ، فائٹ، فلائٹ اور فریز۔
اچھا، آرمسٹرانگ کا کہنا یہ ہے کہ غصہ اور خوف جیسی چیزیں ہماری فطرت کا حصہ ہیں. یہ کوئی اخلاقی ناکامی نہیں، یہ ہمارے اندر کا وہ سیکیورٹی گارڈ ہے جو خطرہ محسوس ہونے پر الارم بجا دیتا ہے. واہ! تو کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کے اس قدیم حصے سے لڑنے کے بجائے اسے سمجھنا ہوگا. یہ تو خود سے جنگ کرنے کے بجائے خود سے صلح کرنے جیسا ہے. بالکل، یہی نکتہ ہے. مشورہ یہ ہے کہ ان جبلتوں کی وجہ سے خود سے نفرت نہ کریں، بلکہ سکون سے خود کو ان سے الگ کر کے دیکھیں. الگ کر کے دیکھنا مطلب؟ کتاب میں بدھا کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ وہ نہیں جو میں واقعی ہوں. یعنی یہ غصہ ایک جبلت ہے، یہ میں نہیں ہوں. ہاں، یہ ایک طاقتور خیال ہے. یہی بات خوف پر بھی لاگو ہوتی ہے. اپنے خوف کو قبول کرنا، ناکامی کا خوف، تنہائی کا خوف، موت کا خوف، یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنے خوف کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم باقی تمام انسانوں سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ خوف ہم سب میں مشترک ہے. پھر ہم دوسروں کے خوف کا مذاق نہیں اڑاتے. تو یہ تو ہوئی نظریاتی بات، لیکن کوئی اس خوبی کو عملی طور پر اپنی زندگی میں کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی عملی قدم بھی ہے؟ 4 لامحدود ذہن کہا جاتا ہے. محبت کے 4 لامحدود ذہن؟ جی، لیکن یہاں خاص بات یہ ہے کہ اس مشق کا رخ پہلے اپنی طرف کرنا ہے. اچھا، تو یہ 4 ذہن کون سے ہیں؟ پہلا ہے متر، جس کا مطلب ہے محبت بھری شفقت، یعنی اپنے آپ کے ساتھ دوستی کا رویہ اپنانا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو خود کو ڈانٹنے کے بجائے اپنے آپ کا بہترین دوست بننا، جیسے کسی دوست کو تسلی دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ہم مل کر اسے ٹھیک کر لیں گے. آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہی مطلب ہے. دوسرا قدم ہے کرونا، یعنی رحم دلی. کرونا؟ اس کا مطلب ہے اپنی تکلیفوں اور اپنے درد کو ایمانداری سے تسلیم کرنا، اور یہ خواہش کرنا کہ آپ اس تکلیف سے آزاد ہوں. یہ اپنے درد کو نظر انداز کرنے یا اس سے بھاگنے کے بجائے اسے تسلیم کرنے کا عمل ہے. یہ پچھلی بات سے جڑا ہوا لگتا ہے، یعنی اپنے خوف اور درد کو قبول کرنا، اسے اپنی ذات کا حصہ سمجھنا، لیکن اس میں ڈوبنا نہیں. جی بالکل. تیسرا ذہن ہے مدیتا، یعنی ہمدردانہ خوشی. ہمدردانہ خوشی؟ جی، اس کا مطلب ہے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور کامیابیوں سے شعوری طور پر لطف اندوز ہونا. ہم اکثر اپنی کامیابیوں کو معمولی سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہوتا ہے. لیکن یہ مشق ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں پر بھی خوش ہونا سیکھیں. اور آخر میں چوتھا اور سب سے اہم قدم ہے اپیکشا، یعنی غیر جانبداری. غیر جانبداری اپنے لیے، یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے. اس کا مطلب ہے خود کو پوری انسانیت کے ایک حصے کے طور پر دیکھنا. یہ سمجھنا کہ آپ بھی ایک انسان ہیں، اپنی تمام خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ. اچھا. اور جس طرح ہر انسان ہمدردی کا مستحق ہے، اسی طرح آپ بھی ہیں. آپ نہ تو سب سے بڑھتر ہیں اور نہ ہی سب سے کمتر. آپ بس اس انسانی تجربے کا حصہ ہیں. یعنی خود کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا. جی، اپنے لیے یہ مہربان اور متوازن رویہ اپنانے کا عمل دراصل انا کو شکست دینے کی طرف پہلا قدم ہے، جو کہ اس سفر کا حتمی مقصد ہے. اپنے درد اور تکلیف کو تسلیم کرنے کا یہ خیال اگلے قدم کے لیے ایک بہترین پل کا کام کرتا ہے نا؟ بالکل. کیونکہ اگر ہم اپنی تکلیف کو نہیں سمجھیں گے تو کسی اور کے دکھ کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم خود سے ہمدردی کی یہ بنیاد قائم کر لیتے ہیں تو کتاب ہمیں چوتھے قدم کی طرف لے جاتی ہے، ہمدردی یعنی ایمپیتھی. جی، اور یہاں ہمدردی کی تعریف بہت واضح ہے. اسے کسی دوسرے شخص کے تجربے میں بغیر کوئی فیصلہ سنائے داخل ہونے کی صلاحیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے. بغیر کوئی فیصلہ سنائے، یہ اہم ہے. بہت اہم. یہ محض ترس کھانے یا افسوس کرنے سے بہت مختلف ہے. یہ تخیل اور توجہ کا ایک گہرا عمل ہے. تخیل کا عمل؟ یہ بہت دلچسپ ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں. بالکل. کتاب اس کی وضاحت کے لیے قدیم یونانی المیہ ڈراموں کی مثال دیتی ہے. ایتھنز میں یہ قانون تھا کہ تمام شہریوں کو سالانہ ڈراموں کے فیسٹیول میں شرکت کرنی پڑتی تھی. قانون تھا؟ جی، یہ ایک شہری ذمہ داری تھی. ان ڈراموں میں دکھ، تکلیف اور ناممکن اخلاقی فیصلوں کو سٹیج پر پیش کیا جاتا تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سامعین ان کرداروں کے لیے گہری ہمدردی محسوس کریں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں. یہ مشترکہ طور پر غم منانے کا عمل پوری برادری کو جوڑتا تھا
اور ان کے جذبات کی تربیت کرتا تھا۔ تو خود سے باہر نکلنا، جسے یونانی زبان میں ایکسٹیسس کہتے تھے، یہی ہمدردی کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فلم یا کتاب دیکھتے ہوئے ہم اتنا کھو جائیں کہ بھول ہی جائیں کہ ہم اپنے صوفے پر بیٹھے ہیں۔ بالکل، کیا خوبصورت مثال دیا آپ نے۔ ہم اس کہانی کے اندر جی رہے ہوتے ہیں۔ تو قدیم یونان میں تھیٹر پورے شہر کے لیے یہی کام کرتا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ اس کیفیت تک پہنچنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہمارا اپنا ماضی کا درد ہے۔ ہمارا اپنا درد؟ جی، کتاب میں کئی تہذیبوں سے مثالیں دی گئی ہیں، جیسے قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان کے بچپن کی یتیمی کی یاد دلائی جاتی ہے تاکہ وہ دوسرے یتیموں اور کمزوروں کی حفاظت کریں۔ اچھا، یعنی ان کا اپنا ذاتی درد دوسروں کے لیے ہمدردی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جی، یہ بہت گہری بات ہے۔ ایک اور مثال گاندھی کی ہے۔ جب انہیں جنوبی افریقہ میں ٹرین سے صرف ان کی رنگت کی وجہ سے باہر پھینک دیا گیا تو وہ ذاتی تذلیل ان کے لیے ایک اہم موڑ بن گئی۔ اس ایک واقعے نے انہیں تمام ہندوستانیوں پر ہونے والے ظلم کو محسوس کرنے کے قابل بنا دیا۔ ہماری اپنی یاد رکھی ہوئی تکلیف دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کی کھڑکی بن جاتی ہے۔ یہ تو سیدھا پچھلے قدم سے جڑا ہوا ہے، جہاں ہمیں اپنی تکالیف کو تسلیم کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ ایک بہت فطری پیش رفت لگتی ہے۔ جی ہاں، اپنے لیے ہمدردی محسوس کرنے کے بعد اب ہم اسے دوسروں تک پھیلا سکتے ہیں، اور یہاں بھی ایک بہت عملی مشق دی گئی ہے۔ اچھا؟ یہ پچھلی مشق کی ہی توسیع ہے۔ آپ وہی محبت کے 4 لامحدود ذہنوں یعنی میتری، کرنا، مدیتا اور اپیکشا کا رخ اب 3 مخصوص لوگوں کی طرف کرتے ہیں۔ اور یہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا شخص وہ ہے جس کے بارے میں آپ غیر جانبدار ہیں، جیسے کوئی دکاندار جسے آپ روز دیکھتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا شخص ایک دوست ہے جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، اور تیسرا، اور یہ سب سے مشکل حصہ ہے، ایک ایسا شخص جسے آپ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اوہو، یہاں آ کر بات واقعی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک دوست کے لیے محبت بھرے شفقت محسوس کرنا آسان ہے، لیکن ایک دشمن کے لیے یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ جی، اور کتاب اس مشکل کو تسلیم کرتی ہے۔ کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پسند کرنا شروع کر دیں یا صرف اس کی انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ ان دونوں میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے۔ کتاب اس مشکل کے ساتھ ٹھہرنے پر زور دیتی ہے۔ یہ مشق ہماری ہمدردی کی حدود کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا، یعنی اپنی حدود کو جانچنے کے لیے۔ یہ پچھلی مشق کی ہی توسیع ہے۔ آپ وہی محبت کے 4 لامحدود ذہنوں یعنی میتری، کرونا، مدیتا اور اپیکشا کا رخ اب 3 مخصوص لوگوں کی طرف کرتے ہیں۔ اور یہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا شخص وہ ہے جس کے بارے میں آپ غیر جانبدار ہیں، جیسے کوئی دکاندار جسے آپ روز دیکھتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا شخص ایک دوست ہے جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، اور تیسرا، اور یہ سب سے مشکل حصہ ہے، ایک ایسا شخص جسے آپ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اوہ، یہاں آ کر بات واقعی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک دوست کے لیے محبت بھرے شفقت محسوس کرنا آسان ہے، لیکن ایک دشمن کے لیے یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ جی، اور کتاب اس مشکل کو تسلیم کرتی ہے۔ کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پسند کرنا شروع کر دیں یا صرف اس کی انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ ان دونوں میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے۔ کتاب اس مشکل کے ساتھ ٹھہرنے پر زور دیتی ہے۔ یہ مشق ہماری ہمدردی کی حدود کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا، یعنی اپنی حدود کو جانچنے کے لیے۔ جی، کتاب کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس شخص کے اعمال کو درست مان لیں یا اسے پسند کرنے لگیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ خود سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ اسے ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی انا کا معاملہ ہے؟ کیا اس شخص نے آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچائی ہے؟
تو یہ ایک طرح سے خود شناسی کی مشق بھی ہے، اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش۔ بالکل، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ شخص بھی ہماری ہی طرح تکلیف میں ہے اور خوشی چاہتا ہے، چاہے اس کے طریقے کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں۔ اس مشق کا حتمی مقصد اپیکشا یعنی غیر جانبداری پیدا کرنا ہے، اس شخص کو دشمن کے لیبل سے ہٹا کر صرف ایک اور انسان کے طور پر دیکھنا جو اپنی جدوجہد میں مصروف ہے۔ تو یہ مشق دراصل ہمارے ذہن میں ایک ہمدردانہ لکیر یا ایک نیا ذہنی راستہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ ہمدردی ہمارا فطری رد عمل بن جائے۔ جی ہاں، اور پھر اس سوچ کو عمل میں بدلنے کے لیے مشق کا آخری حصہ یہ ہے کہ آپ عہد کریں کہ آنے والے دنوں میں آپ ان 3 لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے مہربانی یا دوستی کا کوئی ایک چھوٹا سا ٹھوس عمل کریں گے۔ ایک چھوٹا سا عمل؟ جی، چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہو، ایک چھوٹا سا شکریہ یا کوئی مدد کی پیشکش۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ان دونوں اقدامات کو ملا کر دیکھیں تو ان ذرائع کے مطابق ایک رحمدل زندگی کا راستہ ایک بہت منظم سفر ہے۔ جی، ایک سفر۔ یہ دنیا کی تکالیف پر باہر کی طرف دیکھنے سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اندر کی طرف اپنی ذات پر نظر ڈالنے اور خود سے صلح کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ ان دونوں کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ اپنے لیے ہمدردی بذات خود کوئی منزل نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ دوسروں کے لیے ہمدردی کا ایندھن ہے۔ یہ ایک بیٹری کی طرح ہے جسے پہلے چارج کرنا پڑتا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اپنے درد، اپنے خوف اور مہربانی کی اپنی ضرورت کو سمجھ کر ہم دوسروں میں موجود اسی انسانیت کو پہچاننے اور اس کا جواب دینے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ ان کا جائزہ لیں گے، یعنی ذہن سازی جسے مائنڈ فلنس کہتے ہیں، اور عمل یعنی ایکشن۔ جی، اور دیکھیں گے کہ یہ اندرونی کام کس طرح لمحہ بلمحہ آگاہی اور حقیقی دنیا میں عملی اقدامات میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور یہ گفتگو غور و فکر کے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم واقعی اپنے آپ کے ساتھ ویسی ہی مہربانی برتیں جیسی ہم کسی عزیز دوست کو پیش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں ہمارا تصور کیسے بدل سکتا ہے جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں یا جن سے ہمارا اختلاف ہے؟ اچھا، تو پچھلی گفتگو میں ہم نے ایمپتھی یعنی ہمدردی پر بات کی تھی۔ جی، اور یہ کہ کس طرح دوسروں کے تجربات اور احساسات کو سمجھنا دراصل رحم دلی کی بنیاد بنتا ہے۔ بالکل، لیکن صرف سمجھنا ہی تو کافی نہیں ہوتا ہے نا۔ آج کی ہماری گفتگو اس سے ایک قدم آگے ہے۔ صحیح۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس احساس کو، اس آگاہی کو عملی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ مطلب ہم سب زیادہ ہمدرد بننا چاہتے ہیں، لیکن اکثر ہمارا اپنا ذہن ہی ہمارے راستے میں آ جاتا ہے۔ جی، یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ تو آج ہم کیرن ایمسٹرانگ کی کتاب 12 Steps to a Compassionate Life سے سمجھیں کہ ایک 2 حصوں پر مشتمل حل تلاش کریں گے۔ پہلے تو یہ کہ اپنے اندر کی ان رکاوٹوں کو کیسے سمجھا جائے، اور دوسرا اس سمجھ کو ایک روزمرہ کی عادت میں کیسے بدلا جائے۔ بالکل۔ آج ہم 5ویں اور 6ٹھے قدم پر بات کریں گے، مائنڈ فلنس یعنی حاضر دماغی اور ایکشن یعنی عمل۔ صحیح، مائنڈ فلنس اور ایکشن۔ جی، یہ وہ 2 قدم ہیں جو ہمدردی کو محض ایک اچھی نیت سے نکال کر ایک باقاعدہ نظم و ضبط اور مشق میں بدل دیتے ہیں۔ مطلب تھیوری کو پریکٹس میں لانے کا مرحلہ ہے۔ تو آئیے اس پر گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ پہلا قدم ہے حاضر دماغی یا مائنڈ فلنس۔ آج کل یہ لفظ بہت سننے میں آتا ہے، لوگ اسے ذہنی سکون اور تناؤ کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کتاب کے مطابق اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف خود کو پرسکون کرنے کی کوئی تکنیک ہے؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ کتاب مائنڈ فلنس کو محض ایک ذہنی سکون کی مشق کے طور پر نہیں دیکھتی۔ اچھا۔ بلکہ اسے انا یعنی ایگو سے علیحدگی کا ایک بہت طاقتور ذریعہ بتاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کے کام کرنے کے طریقے کا غیر جانبداری سے مشاہدہ کریں۔ غیر جانبداری سے مشاہدہ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسے یوں سمجھیں کہ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں۔ ایک بہت پرانا جبلی دماغ ہے جسے ریپٹیلین برین کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک چوکیدار کتے کی طرح ہے، ہر خطرے پر فوراً غصے، خوف یا لالچ سے بھونکتا ہے۔ ایک خود کا رد عمل کی طرح۔ بالکل۔ پھر ہمارا نیا تجزیاتی دماغ ہے، نیو کارٹیکس۔ یہ اس کتے کا مالک ہے۔ مائنڈ فلنس اس مالک کی وہ مشق ہے جس میں وہ اپنے چوکیدار کتے کو بس دیکھتا ہے،
اچھا، یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کس بات پر بھونکتا ہے اور اس کے ساتھ بھونکنے کے بجائے اسے آرام سے پرسکون کرتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ یعنی مائنڈ فلنس کا مقصد اس غصے والے گارڈ کتے کو، جیسا آپ نے کہا، اسے ڈانٹنا یا دبانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اسے دبانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ بھونک کیوں رہا ہے۔ صحیح، تو یہ تو اپنے آپ سے لڑنے کے بجائے خود کو سمجھنے والی بات ہوئی۔ جی بالکل۔ تو یہ مشق کیسے کی جاتی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی خاص وقت نکالنا پڑتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ضروری ہے؟ نہیں، اور یہی اس کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ مشق روزمرہ کے عام کاموں کے دوران کی جانی چاہیے۔ اچھا، عام کاموں کے دوران؟ جی، جب آپ چل رہے ہوں، کھا رہے ہوں، کسی سے بات کر رہے ہوں یا دفتر میں کام کر رہے ہوں، بس توجہ دیں کس چیز پر؟ کہ آپ کا جسم کیسا محسوس کر رہا ہے، آپ کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں اور آپ جذباتی طور پر کیسا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ پر تنقید کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ صرف ایک خاموش شاہد بن کر خود کو دیکھنا ہے۔ ایک شاہد بن کر۔ تو جب ہم یہ روزمرہ کی مشق کرتے ہیں تو اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کتاب اس کے کیا نتائج بتاتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ جی، اس مشاہدے سے 3 بہت اہم چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ منفی جذبات جیسے غصہ، حسد یا نفرت، یہ ہماری سوچ کے دائرے کو کتنا تنگ کر دیتے ہیں۔ تنگ کر دیتے ہیں؟ کس طرح؟ آپ خود سوچیں، جب آپ غصے میں ہوتی ہیں تو آپ کو صرف وہی چیز نظر آتی ہے جس پر غصہ ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ آپ کی تخلیقی صلاحیت، مسائل حل کرنے کی اہلیت اور دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت، سب کچھ جیسے ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہماری تکلیف کی وجہ بیرونی حالات ہیں، جبکہ اصل میں وہ ہمارے اندر کے غصے کی بنائی ہوئی ایک قید ہوتی ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ یعنی غصہ ایک طرح کا ذہنی قید خانہ ہے جو ہم خود اپنے ارد گرد بنا لیتے ہیں، جی، اور یہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اچھا، اور دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرا، ہمیں اپنی خواہشات اور اپنے خیالات کی عارضی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عارضی نوعیت مطلب جو چیز یا نظریہ ایک لمحے میں ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز لگتا ہے، وہ اگلے ہی لمحے بدل جاتا ہے یا اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اس مشاہدے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے خیالات کوئی ٹھوس حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ ذہن میں آنے جانے والے بادلوں کی طرح ہیں۔ صحیح۔ تو اس سمجھ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ہم اپنے نظریات اور اپنی سوچ کو کم سختی سے پکڑنا سیکھتے ہیں، جس سے ہم زیادہ لچکدار اور دوسروں کی بات سننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یعنی آج جو سیاسی یا سماجی نظریہ ہمیں حتمی سچائی لگتا ہے، ہو سکتا ہے کل اس کی اتنی اہمیت نہ رہے۔ یہ سمجھ ہمیں تھوڑا لچکدار اور دوسروں کے لیے زیادہ کھلا بنا سکتی ہے۔ بالکل۔ اور تیسری چیز کیا ہے جو اس مشق سے واضح ہوتی ہے؟ تیسری اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم کتنی آسانی سے، کتنی لاپرواہی سے اور اکثر غیر ارادی طور پر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ کیسے؟ ایک بے صبری بھری آنکھ بھر کر، کسی دی بات پر حقارت سے آنکھیں گھما کر یا کسی کو نظر انداز کر کے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ صحیح۔ اور اسی مشاہدے کے دوران یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے برعکس ایک چھوٹا سا مہربانی کا عمل، جیسے کسی کے لیے دروازہ کھلا رکھنا یا کسی کی بات بس غور سے سن لینا، یہ کسی کا پورا دن بدل سکتا ہے۔ تو اگر میں ان تینوں نکات کو جوڑوں تو مائنڈفلنس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے منفی جذبات خود ہماری بنائی ہوئی جیلیں ہیں۔ جی، ہمارے بڑے بڑے خیالات اور نظریات عارضی ہیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہی آگاہی دراصل ہمیں عمل کی طرف مائل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیونکہ صرف یہ سب جان لینا ہی تو کافی نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ یہیں سے چھٹا قدم یعنی عمل شروع ہوتا ہے، کیونکہ صرف آگاہی کافی نہیں۔ صحیح۔ کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ رحم دلی کوئی احساس نہیں، یہ ایک عملی طرز زندگی ہے، ایک ہنر ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک ہنر، جی۔ اور وہ یہاں شاعر ورڈزورتھ کا حوالہ دیتی ہیں۔
مہربانی اور محبت کے چھوٹے، گمنام، ناقابل فراموش کام۔ واہ، رحم دلی کا تعلق بڑے ڈرامائی کاموں سے نہیں بلکہ روزمرہ کے ان چھوٹے مستقل اعمال سے ہے۔ اور یہیں پر کتاب ایک بہت طاقتور نقطہ اٹھاتی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ وہ سنہرے اصول یا گولڈن رول کو ایک اخلاقی معیار کے طور پر نہیں دیکھتی، جی، بلکہ ایک طریقے یا میتھڈ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ نا؟ اسے ایک طریقہ کہنے سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی آلہ ہے جس کی ہم مشق کر سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ بالکل، جیسے کوئی ساز بجانا یا کوئی ہنر سیکھنا۔ ہاں، یہ اسے ایک ناقابل حصول آئیڈیل کے بجائے ایک قابل عمل چیز بنا دیتا ہے۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ طریقہ آزمایا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اسے دہرایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے کتاب اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے روزانہ کے 3 بہت ٹھوس اور عملی اقدامات تجویز کرتی ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں بلکہ روزانہ کرنے کا کام۔ چلیں ان تینوں اقدامات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں تاکہ سننے والوں کو واضح ہو کہ وہ اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ہے سنہرے اصول کے مثبت پہلو پر دن میں ایک بار عمل کریں۔ مثبت پہلو یعنی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ جی، اور کتاب زور دیتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا عظیم کام نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بزرگ رشتہ دار کو فون کر کے حال پوچھ لینا، کسی پریشان ساتھی کی بات 5 منٹ کے لیے توجہ سے سن لینا، یا کسی اجنبی کے لیے مسکرا دینا۔ مقصد بڑے کام کرنا نہیں بلکہ دن میں ایک بار شعوری طور پر مہربانی کا انتخاب کرنا ہے۔ اور دوسرا قدم یعنی منفی پہلو، دوسروں کے ساتھ وہ نہ کرو جو تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ یہ تو شاید زیادہ مشکل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں کچھ کرنے کے بجائے کچھ نہ کرنے کا عمل شامل ہے، یعنی خود کو روکنا، جیسے غصے میں کوئی تکلیف دہ بات کہنے سے خود کو روک لینا۔ جی، اور یہ واقعی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ کتاب اس عمل کو ایکسٹیسس کہتی ہے۔ ایکسٹیسس یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے باہر کھڑا ہونا، باہر کھڑا ہونا۔ یعنی ایک لمحے کے لیے اپنی انا، اپنی میں سے باہر قدم رکھنا۔ بالکل، یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک گرما گرم بحث میں ہوں اور ایک سیکنڈ کے لیے رک کر خود کو باہر سے دیکھیں اور سوچیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا اس سے کوئی بھلائی ہوگی؟ کیا میں چاہوں گا کہ کوئی مجھ سے ایسے بات کرے؟ وہ ایک لمحے کا وقفہ، وہ خاموشی ہی ایکسٹاسس ہے۔ یہ رحم دلی کا ایک بہت طاقتور عمل ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا قدم سوچ کے انداز کو بدلنے کے بارے میں ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ تو اندرونی عمل لگتا ہے۔ جی، یہ تیسرا قدم اندرونی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ دن کے کسی حصے میں خود کو منفی سوچوں میں مبتلا پائیں، جیسے غصہ، حسد یا خود رحمی، جی، تو شعوری طور پر اس توانائی کی سمت بدلنے کی کوشش کریں، اسے کسی مثبت چیز کی طرف موڑ دیں۔ کوئی مثال دیں گے؟ مثال کے طور پر اگر آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے غصہ کر رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے اس شخص کے بارے میں سوچیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اچھا، یا اس بات پہ شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، یا یہ سوچیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگ بھی اسی طرح پریشان ہیں۔ یہ منفی توانائی کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کا رخ بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا اور قابل عمل لگتا ہے، لیکن کوئی سننے والا یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ تو بہت تھکا دینے والا کام ہے، ہر سوچ اور ہر عمل پر دن بھر نظر رکھنا۔ کیا کتاب اس پر بات کرتی ہے کہ اس مشق سے کہیں مزید پریشانی یا خود پر بوجھ تو نہیں بڑھ جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم اور عملی سوال ہے، اور کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ یہ عمل سست اور بتدریج ہے۔ مقصد کمال حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد مستقل مزاجی ہے۔ بالکل۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ ناکام ہوں گے، کئی بار ہوں گے۔ جس دن آپ یہ تینوں کام نہ کر پائیں، اس دن خود پر سختی کرنے کے بجائے خود پر رحم کریں۔ یعنی خود کو معاف کرنا بھی اس عمل کا حصہ ہے؟ لازمی حصہ ہے۔ اپنے آپ کو معاف کریں اور اگلے دن بہتر کرنے کا عزم کریں۔ یہ عمل خود پر مہربانی کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر آگے کیسے بڑھنا ہے؟ جب یہ تینوں کام، ایک مثبت عمل، ایک منفی عمل سے گریز اور ایک بار سوچ کر رخ بدلنا، جب یہ آپ کی عادت بن جائیں تب ان کی تعداد بڑھا دیں۔ 1 سے 2، پھر 3، جی، اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں۔
تو مائنڈفلنس ہمیں اپنے اندر کی رکاوٹوں، اس گارڈ کتے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور ایکشن ہمیں اس سمجھ کو عملی زندگی میں لانے کا ایک ٹھوس روزانہ کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ دونوں مل کر رحم دلی کو ایک خیالی تصور سے ایک جیتی جاگتی حقیقت بنا دیتے ہیں۔ یہ سفر کمال کا نہیں بلکہ مسلسل کوشش کا ہے۔ جی بالکل۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو 8ویں قدم پر بات کریں گے، ہمیں ایک دوسرے سے کیسے بات کرنی چاہیے، اور 9ویں قدم پر سب کے لیے فکر مندی۔ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب کے مطابق ایک بابا یا سیج بننے کا سفر کسی ایک بڑے معجزاتی واقعے کا نتیجہ نہیں، بلکہ دن بھر ہر روز کیے گئے ان گنت چھوٹے شعوری فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ صحیح۔ تو وہ کون سا ایک چھوٹا سا ناقابل فراموش عمل ہو سکتا ہے جو آج اس سفر کا آغاز کر سکتا ہے؟ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب کے 6 قدم پر بات ختم کی تھی، یعنی عمل پر۔ جی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عمل کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ اکثر جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں صرف کوئی جسمانی کام آتا ہے، لیکن عمل تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری گفتگو، ہمارے الفاظ، یہ بھی تو ایک عمل ہی ہیں، اور شاید سب سے طاقتور عمل۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ کتاب اسی بات کو آج کی گفتگو کی بنیاد بناتی ہے۔ ہمدردی صرف کچھ کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کیسے کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں، کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہمدردانہ زندگی کے 12 قدم کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے 8ویں اور 9ویں قدم پر۔ جی، 8واں قدم ہے ہمیں ایک دوسرے سے کیسے بات کرنی چاہیے، اور 9واں قدم ہے سب کے لیے فکر۔ تو آئیے 8ویں قدم سے ہی شروع کرتے ہیں، عمل کے فوراً بعد گفتگو کا قدم۔ کتاب اس کی کیا اہمیت بتاتی ہے؟ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آج کل کی جو گفتگو ہے نا، اس کا مقصد سمجھنا نہیں رہا، اس کا مقصد جیتنا ہو گیا ہے۔ جیتنا، ایک مقابلہ۔ ایک مقابلہ۔ جی، کتاب اس کی جڑیں قدیم یونان میں تلاش کرتی ہے۔ وہاں بحث مباحثے کا فن سکھایا ہی اس لیے جاتا تھا کہ آپ اپنے مخالف کو کیسے شکست دے سکتے ہیں۔ یعنی مقصد سچائی تک پہنچنا نہیں تھا، بلکہ صرف اپنی بات منوانا تھا۔ بالکل، اپنی برتری ثابت کرنا۔ یہ تو آج کل کے ٹی وی ٹاک شوز کی بہترین عکاسی ہے۔ آہا، جی بالکل۔ جہاں ہر کوئی چیخ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی نہیں سنتا، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میری آواز سب سے اونچی ہو۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ کتاب اسی جارحانہ ماڈل کے مقابلے میں سقراط کا ماڈل پیش کرتی ہے۔ سقراط کا ماڈل، وہ کیا تھا؟ سقراط کے لیے مکالمہ کوئی مقابلہ نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی مشق تھی۔ اس کا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں تھا کہ میں صحیح ہوں، بلکہ اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ میں کتنا کم جانتا ہوں۔ واہ، یہ تو بالکل الٹ سوچ ہے، اپنی لا علمی کو سمجھنے کا سفر۔ جی، اور افلاطون کے مطابق اس قسم کے مکالمے کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں: نیک نیتی اور مہربانی، یعنی آپ دوسرے کی بات سننے اور اسے جگہ دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ یہ سقراطی ماڈل تو بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ تھوڑا مغربی فلسفے کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ کیا کتاب مشرقی روایات کے بارے میں بھی کچھ بتاتی ہے؟ وہاں مکالمے کا کیا تصور تھا؟ جی بالکل بتاتی ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ کتاب خاص طور پر کنفیوشس کی بہت اچھی مثال دیتی ہے۔ کنفیوشس کے نزدیک تو ایک انسان بنتا ہی گفتگو سے ہے۔ وہ رین کے تصور کی بات کرتے تھے۔ رین؟ یہ کیا تصور ہے؟ معافی چاہتی ہوں، میں نے یہ پہلے نہیں سنا۔ رین کا مطلب ہے انسانیت نوازی یا بینیولنس۔ کنفیوشس کہتے تھے کہ مکالمے میں سختی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نرمی اور لچک ہونی چاہیے۔ نرمی اور لچک؟ جی، تاکہ آپ دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کر سوچ سکیں۔ یہ جیتنے کی بحث نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کا ایک مشترکہ عمل ہے۔ آپ دوسرے کے نقطہ نظر کو جگہ دیتے ہیں، اسے فوراً رد نہیں کرتے۔ یہ تو بدھ مت کی تعلیمات سے بھی بہت ملتا جلتا ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ بدھ اپنے راہبوں کو ہدایت کرتے تھے کہ ہمیشہ شائستگی سے بات کریں۔ جی، اور لوگوں کی ذہنی سطح پر آ کر گفتگو شروع کریں، ان پر اپنی بات تھوپے نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ دونوں روایات میں مقابلے کا مقصد تعلق بنانا ہے، سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے، اپنی انا کو تسکین دینا نہیں۔ اور کتاب کہتی ہے کہ آج ہم اس اصول سے بہت دور آ گئے ہیں۔
سیاست ہو، میڈیا ہو، یہاں تک کہ عدالتوں میں بھی بحث کا مقصد اکثر سچائی کی تلاش نہیں رہا، بلکہ اپنی برتری ثابت کرنا رہ گیا ہے۔ بالکل، اور کتاب کہتی ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ خطرناک کس لحاظ سے؟ کتاب اس کی وضاحت کے لیے بنیادی پرست تحریکوں کی مثال استعمال کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسی تحریکوں کی جڑیں اکثر فنا ہو جانے کے گہرے خوف میں ہوتی ہیں، انہیں ایک وجودی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی انہیں لگتا ہے کہ ان کی شناخت، ان کا کلچر، ان کا مذہب سب خطرے میں ہے۔ جی، اور جب ہم ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان سے جارحانہ بحث کرتے ہیں تو ہم اصل میں ان کے اسی خوف کو مزید پختہ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ یعنی جب ہم ان پر حملہ کرتے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر ان کے سب سے بڑے ڈر کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا واقعی ان کے خلاف ہے اور انہیں ختم کرنا چاہتی ہے۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اور بھی شدت پسند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہاں سچی سماعت کی ضرورت ہے۔ سچی سماعت؟ یعنی صرف الفاظ کو نہ سننا، بلکہ الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے درد، خوف اور کمزوری کو بھی سننا اور سمجھنا۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ جب کوئی غصے میں بات کر رہا ہو، چیخ رہا ہو، تو اس کے پیچھے کا درد کیسے سمجھیں؟ مشکل تو ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ مجھے یاد ہے کتاب میں اسی سے جڑی ایک بہت ہی دلچسپ ترکیب کا ذکر تھا، ماہرین لسانیات کا اصول خیرات۔ جی، پرنسپل آف چیریٹی۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت خوبصورت ہے۔ مطلب یہ کہ بدترین بحث میں بھی جب آپ کسی کی بات سے بالکل متفق نہ ہوں، تب بھی یہ مان کر چلیں کہ سامنے والا بے وقوف نہیں ہے، اور یہ کہ اس کی بات میں کہیں نہ کہیں سچائی کا کوئی ذرہ ضرور موجود ہے، اور اس ذرے کو ڈھونڈنا ہمارا کام ہے۔ کیا خوبصورت اصول ہے! یہ آپ کو فوراً ایک دفاعی پوزیشن سے نکال کر ایک کھلی ذہنیت کی طرف لے جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اور کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیر فعال ہو جائیں یا ہر غلط بات مان لیں۔ اس کے لیے کتاب میں گاندھی کی مثال بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تبدیلی لانے کے لیے لڑو، سزا دینے کے لیے نہیں۔ یعنی آپ کا مقصد نظام کو بدلنا ہے یا سوچ کو بدلنا ہے، اس شخص کو ذلیل کرنا یا ہرانا نہیں۔ بالکل، آپ اس کے وقار کا احترام کرتے ہیں، بھلے ہی آپ اس کے خیالات سے شدید اختلاف رکھتے ہوں۔ تو اگر کوئی سننے والا اپنی روزمرہ کی زندگی میں، چاہے وہ دفتر میں ہو یا گھر پر، اس اصول کو آزمانا چاہے تو اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ کتاب کے مطابق سب سے پہلا قدم تو صرف توجہ دینا ہے۔ اویئرنیس۔ اپنی اگلی بحث میں صرف یہ دیکھیں کہ آپ کا انداز کیسا ہے۔ کیا آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے؟ کیا آپ دوسرے کی بات کاٹ رہے ہیں؟ صرف مشاہدہ کریں، کوئی فیصلہ نہ کریں۔ صرف مشاہدہ۔ جی۔ دوسرا قدم خود سے ایک سوال پوچھنا ہے، گفتگو کے دوران یا اس سے پہلے۔ اس گفتگو میں میرا مقصد کیا ہے؟ کیا میں یہ بحث جیتنا چاہتا ہوں یا میں واقعی کچھ سمجھنا چاہتا ہوں؟ کیا میں سننے کے لیے تیار ہوں؟ اور اگر بحث کے بعد یہ احساس ہو کہ ہمدردی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا تو خود احتسابی کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سوچیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے سننا بند کر دیا تھا۔ کیا آپ دوسرے شخص کے نقطۂ نظر کو، چاہے وہ 1% ہی کیوں نہ ہو، سمجھنے کی کوشش کر پائیں؟ یہ مشق آہستہ آہستہ بتدریج آپ کے بات کرنے کے انداز کو بدل دے گی۔ بہت خوب۔ تو جب ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اپنے حلقے میں بہتر طریقے سے بات کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اس کا اگلا منطقی قدم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے، اس دائرے کو بڑا کرنا۔ بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ اصل چیلنج اپنے خاندان اور دوستوں سے نکل کر ان لوگوں کے لیے فکر کرنا ہے جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، اور یہی ہمیں 9ویں قدم پر لاتا ہے، سب کے لیے فکر۔ جی، اور یہاں کتاب چینی فلسفی موزی کے ایک تصور GNI کا حوالہ دیتی ہے۔ GNI؟ جس کا مطلب ہے سب کے لیے فکر یا امپارشل کنسرن۔ کتاب کا استدلال بہت واضح اور طاقتور ہے۔ سچی ہمدردی کو کسی ایک گروہ، قبیلے یا قوم تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ محدود ہے تو پھر یہ ہمدردی نہیں، یہ قبائلیت ہے۔ قبائلیت، ٹرائبلزم، یہ لفظ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے۔ کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ کتاب کہتی ہے کہ تاریخ کے ایک بہت لمبے دور میں قبائلیت بقا کے لیے ضروری تھی۔ ہم اور وہ کی تفریق ہمیں خطرات سے محفوظ رکھتی تھی۔ یہ ہماری جبلت کا حصہ ہے۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔
جی، اور آج کے اس باہم مربوط دنیا میں یہی جبلت سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ کتاب یہاں قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت کا حوالہ دیتی ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ یعنی مقصد ایک دوسرے کو پہچاننا ہے، ایک دوسرے سے برتر ہونا یا لڑنا نہیں۔ بالکل۔ کتاب اس کی تشریح یوں کرتی ہے کہ خدا کا منشا تکثیریت اور تنوع ہے، اختلاف کو سمجھنا ہے، اسے مٹانا نہیں، اور وہ خبردار کرتی ہے کہ جب ہم قومی مفاد کو ایک مطلق قدر بنا لیتے ہیں، یعنی سب سے بالا تر، جی، اور ہر غیر ملکی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ہم ایک بہت خطرناک راستے پر چل پڑتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ سوچ ناقابل عمل ہے۔ دلائی لاما کا بھی تو یہی نقطہ نظر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب جنگ کا تصور ہی پرانا ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم سب ایک دوسرے پر اتنا زیادہ انحصار کرتے ہیں، معاشی طور پر، ماحولیاتی طور پر، کہ اپنے پڑوسی کو تباہ کرنے کا مطلب بالآخر اپنی ہی تکلیف کا باعث بننا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور اسی عالمی فکر کو فروغ دینے کے لیے کتاب کچھ بہت ٹھوس اور عملی مشقیں بتاتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی مشق ہے اپنے میڈیا کا تنقیدی جائزہ لینا۔ یعنی آپ خبریں دیکھیں، اخبار پڑھیں اور سوچیں کہ دوسرے ممالک کو، دوسرے کلچرز کو کیسے دکھایا جا رہا ہے۔ کیا ان کی ایک مکمل پیچیدہ تصویر پیش کی جا رہی ہے، یا صرف چند دقیانوسی تصورات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے؟ بالکل، یہ بہت عام ہے نا۔ اکثر کسی ملک کا ذکر صرف جنگ، غربت یا دہشت گردی کے حوالے سے ہی آتا ہے، جیسے وہاں عام انسان رہتے ہی نہ ہوں، جن کی اپنی زندگیاں ہیں، خوشیاں ہیں، خواب ہیں۔ جی، دوسری مشق خود احتسابی کی ہے۔ غیر ملکیوں یا دوسرے گروہوں کے بارے میں اپنی گفتگو کا جائزہ لیں، اپنی سوچ کا جائزہ لیں۔ کیا اس میں کہیں بالادستی یا کوئی متعصبانہ لہجہ تو نہیں چھپا ہوا؟ یہ کرنا مشکل کام ہے، اپنے تعصبات کو پہچاننا۔ بہت مشکل ہے، لیکن کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نفرت انگیز زبان ہی ظلم کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ ہولوکاسٹ ہو، روانڈا ہو یا بوسنیا، ہر نسل کشی سے پہلے زبان کے ذریعے دوسرے گروہ کو غیر انسانی بنایا گیا تھا، انہیں کیڑے مکوڑے یا بیماری کہا گیا تھا۔ یہ ایک بہت سنجیدہ تنبیہ ہے۔ جی، اور کتاب میں 4F کا بھی ذکر ہے۔ 4F یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بنیادی حیوانی جبلتیں ہیں: لڑنا، بھاگنا، خوراک حاصل کرنا اور نسل بڑھانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں کیسے لاگو ہوتی ہیں؟ کتاب کہتی ہے کہ جب کسی دوسرے ملک یا گروہ کے بارے میں بحث ہوتی ہے تو اکثر یہی جبلتیں حب الوطنی کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر وسائل پر تنازع، یہ فیڈنگ کی جبلت ہے۔ سرحد پر جھڑپ، فائٹنگ کی جبلت ہے۔ معاشی مقابلہ، اپنے گروہ کو آگے بڑھانے کی جبلت ہے۔ اچھا، کتاب ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ان جذباتی جبلتی رد عمل کو پہچانیں اور عقلی گفتگو کو ان پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو ہم نے پہلے بھی ذکر کی، ہم کتنا کم جانتے ہیں کا اصول ہے۔ جی، کتاب یہاں حضرت عیسیٰ کی ایک تمثیل کا حوالہ دیتی ہے کہ دوسرے کی آنکھ کے تنکے کو دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھ کا شہتیر نکالو۔ یعنی دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی لا علمی اور اپنے تعصبات کا جائزہ لو۔ بالکل۔ کیا دوسرے ملک کے بارے میں آپ کی رائے حقائق پر مبنی ہے یا صرف سنی سمائی باتوں پر؟ اکثر ہمارا علم بہت سطحی ہوتا ہے۔ اس عالمی باہمی انحصار کو صرف عقلی طور پر سمجھنا ایک بات ہے، لیکن اسے جذباتی طور پر محسوس کرنا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اس کے لیے کتاب میں بدھ مت کی مائنڈفلنس کی ایک بہت خوبصورت مشق دی گئی ہے۔ جی، یہ میری پسندیدہ مشقوں میں سے ایک ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اپنے گھر میں موجود چیزوں پر غور کریں، آپ کی میز، آپ کے کپڑے، آپ کی چائے یا کافی کا کپ، اور ان گنت نامعلوم لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے اسے بنایا، اسے اگایا، اسے فیکٹری سے گزارا اور اسے آپ تک پہنچایا۔ واہ، یہ سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی یہ جو کپ میں ابھی کافی پی رہی ہوں، اس کے پیچھے کولمبیا کا کوئی کسان ہو سکتا ہے، برازیل کا کوئی ٹرک ڈرائیور، ایک فیکٹری ورکر، ایک جہاز کا عملہ، ایک دکاندار، ایک پوری فوج ہے جس سے میں کبھی نہیں ملی، لیکن میری زندگی ان سب سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو واقعی دنیا سے جڑنے کا ایک بالکل مختلف احساس ہے۔ بالکل، اور یہی اس قدم کا روحانی پہلو ہے۔ جب ہم اپنی قبائلی آنا، اپنی محدود ہم کی سوچ کو چھوڑتے ہیں تو ہمارا ذہنی اور روحانی افق وسیع ہوتا ہے۔
हम अपनी छोटी सी ज़ात से निकलकर एक बहुत बड़ी इंसानी हकीकत से जुड़ जाते हैं। और शायद यही कदम हमें अगले मरहले के लिए तैयार करता है। जी, यानी इल्म के लिए, ताकि हम इस ला इल्मी को दूर कर सकें जिसे हमने यहाँ शनाख्त किया है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा अगर हम करें तो ये है कि हमदर्दाना अमल उस वक्त तक अधूरा है जब तक उसमें हमदर्दाना गुफ्तगू यानी 8वां कदम जी, और अपनी फिक्र को सबके लिए वसी करने का जज्बा यानी 9वां कदम शामिल ना हो। और इन दोनों कदमों के दरमियान एक बहुत गहरा ताल्लुक है। वो कैसे? मोहतात और हमदर्दाना गुफ्तगू ही वो पुल है, वो ज़रिया है जिस पर चलकर हम कबायली और कौमी हुदूद को तोड़कर सबके लिए हकीकी फ़िक्रमंदी का मुजाहरा कर सकते हैं। बहुत खूब। और इसमें एक आखिरी ख्याल शायद ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी इन गहरी जिबलीती कबायली सोच से ऊपर उठकर एक आलमी हमदर्दी की तरफ बढ़ने का चैलेंज बहुत बड़ा है। लेकिन शायद आज के दौर का सबसे ज़रूरी रूहानी और अखलाकी काम भी यही है। बिल्कुल। अगली निशस्त में हम इस सफ़र के आखिरी 3 और शायद सबसे मुश्किल मराहिल पर बात करेंगे। 10वां कदम जो इल्म है, 11वां कदम जो शनाख्त है और 12वां और आखिरी कदम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। जी, इन पर बात करना बहुत दिलचस्प होगा। तो अगली बार मिलते हैं। तो हम कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब रहमदिल ज़िंदगी के 12 इक़दामात, इस पर अपने सफ़र के बिल्कुल आखिरी मरहले में हैं। जी। अब तक हम 9 इक़दामात पर बात कर चुके हैं जो गोया एक पहाड़ पर चढ़ने की तरह थे। बिल्कुल। आज हम आखिरी 3 और शायद सबसे ऊंची चोटियों को सर करने की कोशिश करेंगे। ये वो इक़दामात हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा मुतालबा करते हैं। जी, ये महज समझ-बूझ से आगे बढ़कर एक इनकलाबी किस्म के ताल्लुक और जुड़त तक पहुंचने की बात करते हैं। बिल्कुल। आज हम इन तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि रहमदिली की एक मुकम्मल और पुख्ता तस्वीर आखिर बनती कैसे है। हम 10वें कदम इल्म, 11वें कदम पहचान और फिर 12वें कदम अपने दुश्मनों से मोहब्बत पर गहराई में बात करेंगे। और आखिर में किताब के इख्तितामी कलिमात भी। जी, और आखिर में मुसन्निफा के इख्तितामी कलमात पर भी गौर करेंगे जो हमें याद दिलाते हैं कि ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। बल्कि असल काम तो किताब बंद करने के बाद शुरू होता है। बिल्कुल। चलें फिर इस आखिरी चढ़ाई का आगाज करते हैं। 10वां कदम है इल्म। बज़ाहिर ये बहुत सीधा साधा लगता है ना, कि दूसरों के बारे में जानना एक अच्छी बात है। लगता तो है, लेकिन मुसन्निफा इसे रहमदिली के लिए एक बुनियादी सुतून करार देती हैं। अच्छा। जी, क्योंकि उनका मरकजी नुक्ता ये है कि तासुब और नफ़रत अक्सर अखलाकी नाकामी से ज़्यादा एक आप कह लें कि मालूमाती मसला होता है। मालूमाती मसला ये बहुत दिलचस्प है। यानी हम जिस चीज़ से अनजान होते हैं उससे डरते हैं, और वो डर फिर नफरत में बदल जाता है। बिल्कुल। जब हम किसी कौम, मजहब या सकाफत के बारे में कुछ नहीं जानते तो हमारे जहन उनके बारे में सुनी सुनाई बातों, गलत फहमियों और दकियानूसी तसव्वुरात से भर जाते हैं। सही। तो इल्म इस अंधेरे को दूर करने वाली रोशनी है। ये बात बहुत गहरी है। यानी नफरत का सबसे ताकतवर तोड़ शायद मोहब्बत नहीं बल्कि तजस्सुस है। आप ये कह सकती हैं। लेकिन एक मिनट, आज की दुनिया में जहां मालूमात का एक सैलाब है, क्या ये इतना आसान है? हम किसी गिरोह के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और फिर भी उनसे नफरत कर सकते हैं, खासतौर पर अगर हम सिर्फ वही मालूमात हासिल करें जो हमारी पहले से मौजूद नफरत की तस्दीक करती हों। मुसन्निफा इस मसले से कैसे निपटती हैं? आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है और मुसन्निफा इस पर बहुत वाज़ेह हैं। वो कहती हैं कि इल्म का मतलब सिर्फ हक़ाइक़ या डेटा इकट्ठा करना नहीं है। अच्छा। इल्म को आजिज़ी के साथ जोड़ना लाजमी है। आजिज़ी के साथ? जी, सच्चा इल्म इस एहसास से शुरू होता है कि हम कितना कम जानते हैं। ये तस्लीम करना कि हमारी समझ महदूद है और हम गलत भी हो सकते हैं। तो ये अपनी अना को एक तरफ रखने की बात है। बिल्कुल। इसीलिए वो अमली मशकों पर बहुत जोर देती हैं। मसलन वो कहती हैं कि किसी ऐसे मुल्क या रिवायत का मुताला करें जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, या उससे भी मुश्किल काम करें। वो क्या? कोई ऐसी किताब पढ़ें जो आपके सियासी या मजहबी नज़रियात के बिल्कुल खिलाफ हो और इसे समझने की कोशिश करें कि लिखने वाला आखिर ऐसा क्यों सोचता है। ओह, ये तो वाकई मुश्किल है। जी। तो ये अपनी सोच के आरामदेह दायरे से बाहर निकलने की एक शऊरी कोशिश है। ये सिर्फ जानना नहीं बल्कि अपनी सोच को चैलेंज करना है।
بالکل. ٹھیک ہے، اگر علم اور عاجزی بنیاد ہیں تو اس پر اگلی منزل کون سی تعمیر ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ صرف معلومات سے آپ کسی کو ذہنی طور پر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ محسوس کرنا، اس سے جڑنا، وہ ایک الگ بات ہے۔ بالکل صحیح. اور یہی ہمیں 11ویں قدم پہچان تک لاتا ہے. پہچان؟ جی، یہ جاننے سے ایک قدم آگے ہے. پہچان کا مطلب ہے مشترکہ انسانیت کا گہرا شعور. یہ تسلیم کرنا کہ دوسرے انسانوں کے دکھ، درد، خوشیاں اور وقار ہم سے الگ نہیں ہیں. تو یہ منطق سے زیادہ تخیل اور ہمدردی کا معاملہ ہے۔ جی بالکل. مصنفہ اس کے لیے کرسٹینا نوبل کی ایک بہت طاقتور مثال دیتی ہیں. اچھا؟ انہوں نے ایک خواب میں ویتنامی بچوں کو بمباری سے بھاگتے دیکھا. ایک بچی نے مڑ کے ان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں مدد کی التجا تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس بچی کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھا. اس ایک لمحے نے ان کی زندگی بدل دی اور انہوں نے اپنی باقی زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دی. واہ! تو یہ کسی اجنبی کے ایکس رے کو دیکھنے جیسا ہے. ایکس رے کو دیکھنا؟ جی. مطلب آپ اس شخص کو نہیں جانتے، لیکن آپ انسانی ڈھانچے کو پہچانتے ہیں، وہی ہڈیاں، وہی کمزوری. کیا خوبصورت مثال ہے. تو پہچان کا مطلب ہے کہ دوسروں کی انسانیت کے لیے اس طرح کی ایکس رے والی نظر پیدا کرنا، ان کے دکھ، ان کی امیدیں، ان کا وقار دیکھنا جو ظاہری اختلافات کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جی بالکل. پہچان کا عمل انسانوں کو غیر انسانی سمجھنے کے اس عمل کو روکتا ہے جو ہر ظلم اور تشدد کی جڑ میں ہوتا ہے. یہ ڈی ہیومنائزیشن کا عمل۔ جی. جب ہم کسی گروہ کو دوسرا یا ہم سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان پر ظلم کرنا ہمارے لیے نفسیاتی طور پر آسان ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن جب ہم ان کے وقار کو اپنے وقار جیسا سمجھتے ہیں تو ہماری اخلاقی ذمہ داری جاگ اٹھتی ہے. اور پھر ہمدردی صرف ایک احساس نہیں رہتی۔ بالکل. پھر وہ ہمیں عملی قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے. میں اس نظریے کی خوبصورتی کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ بہت زیادہ جذباتی طور پر تھکا دینے والا بھی لگ سکتا ہے۔ کیا کوئی انسان ہر وقت اس گہری ہمدردی کی سطح پر کام کر سکتا ہے بغیر ذہنی طور پر تھک کر ٹوٹ جائے؟ کیا کتاب اس بارے میں کوئی رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے اور کتاب اسے ہر وقت ہر کسی کے درد کو اپنے اوپر طاری کرنے کے طور پر پیش نہیں کرتی۔ اچھا۔ یہ مستقل جذباتی حالت سے زیادہ ایک نقطۂ نظر کی تبدیلی ہے. یہ ہم اور وہ کی ذہنی تقسیم کو توڑنے کی ایک مشق ہے. یعنی یہ ایک ذہنی پٹھا ہے جسے آپ مضبوط بناتے ہیں۔ بالکل. یہ ایک ایسا سوئچ ہے جسے آپ آن کرنا سیکھتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جب تصادم یا ناانصافی کا لمحہ آئے تو آپ کا پہلا رد عمل نفرت یا لا تعلقی نہ ہو بلکہ اس مشترکہ انسانیت کو پہچاننے کی کوشش ہو. تو یہ ایک مستقل حالت نہیں بلکہ ایک شعوری انتخاب ہے۔ جی ہاں. ٹھیک ہے، تو ہم نے علم کی بنیاد رکھی، پھر اس پر پہچان کی گہری ہمدردی کی پرت چڑھائی، لیکن اب مصنفہ ہمیں اس پہاڑ کی سب سے اونچی اور سب سے پھسلنے والی چوٹی پر لے جاتی ہیں۔ جی بالکل. 12واں قدم، اپنے دشمنوں سے محبت کرو. یہ ایک ایسا حکم ہے جو دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذاہب میں ملتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا تقریباً ناممکن لگتا ہے. بلا شبہ یہ سب سے زیادہ چیلنجنگ اور تبدیلی لانے والا قدم ہے۔ اور یہاں مصنفہ فوراً یہ واضح کرتی ہیں کہ محبت سے مراد کوئی گرم جوشی کا احساس، جذباتی لگاؤ یا پسندیدگی نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ناممکن ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ایک نظم و ضبط کا نام ہے، ایک ڈسپلن۔ جی. یہ نفرت اور انتقام کے کبھی نہ ختم ہونے والے چکر کو توڑنے کی ایک شعوری اور عملی کوشش ہے. یہ اس بات کا عہد ہے کہ تشدد کا جواب تشدد سے اور نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جائے گا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کے حقوق کا عوامی سطح پر دفاع کریں گے چاہے آپ اسے ذاتی طور پر ناپسند کرتے ہوں؟ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں. مصنفہ اس کی وضاحت کے لیے بائبل کی کتاب لیویٹکس کا حوالہ دیتی ہیں، جہاں محبت ایک قانونی اور سیاسی اصطلاح تھی. قانونی اصطلاح؟ جی. جب دو بادشاہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کا معاہدہ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ دوست بن گئے ہیں. اچھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو عملی مدد فراہم کریں گے، ایک دوسرے سے وفادار رہیں گے اور ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھیں گے، چاہے ان کے ذاتی احساسات کچھ بھی ہوں. یعنی یہ ایک قسم کا سیاسی اتحاد تھا۔ بالکل.
اسی طرح دشمن سے محبت کا مطلب ہے اس کے ساتھ بھی انصاف اور برابری کا رویہ اپنانا، اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کے انسانی حقوق پامال نہ ہوں، اور اس کے لیے بھی وہی حقوق مانگنا جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں۔ تو یہ رویے میں ایک مکمل تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر اصولوں پر قائم رہنے کی بات ہے۔ جی، یہ تو ایک روحانی مشق لگتی ہے جو ہماری انا کو قابو میں لانے پر زور دیتی ہے، کیونکہ ہماری انا تو بدلہ لینا چاہتی ہے۔ جی، یہ سراسر ایک روحانی مشق ہے۔ اس قدم کی عملی مشقوں میں یہ شامل ہے کہ انسان اپنے دشمن کے لیے بھی ہمدردی، خیر خواہی اور خوشی کی دعا کرے۔ یہ تو بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے، لیکن یہ تسلیم کرے کہ وہ بھی ایک انسان ہے جو شاید تکلیف میں ہے، یا خوفزدہ ہے، یا غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ مشق ہمارے اندر کی نفرت کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی بقا اور اپنی فتح کو ہر چیز پر فوقیت نہ دیں۔ یہ انتقام کے راستے کو بند کر کے امن اور مفاہمت کی طرف ایک نیا راستہ کھولتی ہے۔ تو ان 12 اقدامات کے بعد جب قاری اس سفر کے اختتام پر پہنچتا ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے، تو مصنفہ کتاب کا اختتام کیسے کرتی ہیں؟ کیا وہ کوئی حتمی نتیجہ پیش کرتی ہیں کہ مبارک ہو، آپ اب ایک رحمدل انسان بن گئے ہیں؟ نہیں، اور یہی اس کتاب کی سب سے گہری بات ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا کوئی حتمی نتیجہ نہیں ہے۔ اچھا۔ رحم دلی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ 12 اقدامات ایک مسلسل عمل کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ کوئی چیک لسٹ نہیں ہے جسے مکمل کر کے آپ فارغ ہو جائیں۔ تو یہ کوئی منزل نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ رحم دلی کوئی حتمی کامیابی یا منزل نہیں، بلکہ زندگی بھر کی مشق اور نظم و ضبط کا نام ہے۔ کتاب ختم ہو جاتی ہے، لیکن اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے۔ تو کتاب کا اختتام اس پیغام کے ساتھ نہیں ہوتا کہ مبارک ہو، آپ پہنچ گئے، بلکہ اس پیغام کے ساتھ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اصل کام اب شروع ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے صرف سمجھا جائے، بلکہ اسے جینا پڑتا ہے، ہر روز، اپنے رشتوں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی ناکامیوں میں۔ جی بالکل۔ مصنفہ صاف کہتی ہیں کہ ہمیں ہر روز ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہم غصے میں آ سکتے ہیں، ہم خود غرضی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں اور دوبارہ کوشش کریں، اور اگلی صبح اٹھ کر دوبارہ کوشش کریں۔ رحم دلی کا حصول ایک جدوجہد ہے، ایک کشمکش ہے جو ہماری زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہے گی۔ تو یہ ایک ایسی منزل نہیں جس پر پہنچ کر آرام کیا جا سکے، بلکہ یہ خود ایک راستہ ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل چیلنج کتاب کو بند کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ان اصولوں کو اپنی پیچیدہ اور گڑبڑ سے بھری زندگیوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے کام کی جگہ پر اور اپنے معاشرے میں نافذ کرنا ہی اصل امتحان ہے۔ اور کتاب کے بالکل آخر میں ایک بہت گہرا اور امید افزا خیال پیش کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ شاید ہم بدھا یا جیسس کی طرح مکمل روشن خیالی حاصل نہ کر سکیں، لیکن اگر ہم اس رحم دلی کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کی وجہ سے دنیا کو ایک ذرہ برابر بھی بہتر، تھوڑا سا بھی زیادہ مہربان بنا کر چھوڑ جائیں، تو ہماری زندگی بامقصد ہو جائے گی۔ جی۔ اس کے بعد واقعی مزید کچھ کہنے کو نہیں رہتا۔ یہ گفتگو اس سلسلے کا اختتام ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی سیکھا، رحم دلی کا سفر تو ابھی شروع ہوا ہے۔